दोस्तों हमारे UMO चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम आपके बहुत सारे सवालों का जवाब देंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब का लाल बटन दबा दे ताकि आप हमारे सारे वीडियो को देख सकेंगे। अगर ये सब्सक्राइब का बटन लाल नहीं है, ब्लैक एंड वाइट है, तो आप इसे मत दबाइए, आप तक हमारा सारा वीडियो पहुँच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। अब हम बात करेंगे इस्लाम धर्म के बारे में। इस धर्म की शुरुआत कैसे हुई, एक बहुत ही शॉर्ट में मैं बताने की कोशिश करूँगा। इस्लाम धर्म में जो ईश्वर ने अपने अवतार या पैगंबर या मैसेंजर ऑफ गॉड को भेजा, उनका नाम मोहम्मद था और इनकी पैदाइश लगभग सन 571 ईस्वी में हुई और 40 बरस तक समाज के अंदर ईश्वर के अवतार या मैसेंजर ऑफ गॉड या खुदा के पैगंबर में के रूप में किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं था, बल्कि ये हमेशा अकेले रहते थे और खामोश रहते थे और समाज के अंदर इनका बहुत इज्जत था। ये बहुत ईमानदार माने जाते थे और बहुत सच्चे माने जाते थे। इनका रेपुटेशन समाज के अंदर 40 बरस तक बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन ज़्यादा कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, बल्कि लोगों की मदद किया करते थे। इनका रेपुटेशन 40 बरस तक बहुत ही समाज के अंदर सबसे बेस्ट रहा। लेकिन 40 बरस तक इनका ईश्वर के अवतार या पैगंबर के या मैसेंजर ऑफ गॉड के रूप में इनका 40 बरस तक कोई मूवमेंट नहीं। जब इनकी उम्र 40 बरस की होती है तो ईश्वर अपने देवता या फरिश्ता या एंजल्स के द्वारा हज़रत मोहम्मद तक अपना पैगाम भेजना शुरू करते। तो सबसे पहले जो ईश्वर या अल्लाह या गॉड का जो पैगाम था वो ये था कि हज़रत मोहम्मद से ये कहा गया कि आप लोगों को ये बताइए, तुम्हारा मालिक, तुम्हारा पैदा करने वाला, तुमको खिलाने वाला, तुम्हें पिलाने वाला, तुम्हें ज़िंदा करने वाला, तुम्हें मौत देने वाला, सारे चीज़ का मालिक एक है, जिसे इस्लाम धर्म में अल्लाह के नाम से पुकारा गया। तो उस दौर में मक्का शहर में एक काबा था। काबे के अंदर 360 मूर्तियां थी जिसे मक्का शहर के लोग पूजा करते थे। तो जब ये कहा गया ईश्वर या अल्लाह या गॉड की तरफ से हज़रत मोहम्मद को कि तुम लोगों के अंदर ये पैगाम मेरा पहुंचाओ, और जिन चीज़ों को ये लोग पूछते हैं वो कोई चीज़ ना बना सकते हैं और ना बिगाड़ सकते हैं, ना इनका कोई भला कर सकते हैं, ना इनके लिए कोई बुरा कर सकते हैं, बल्कि इनके ये जो मूर्तियां को पूछते हैं बल्कि इनके बाप दादाओं ने इनको बना लिया है। और ईश्वर या अल्लाह या गॉड की तरफ से इस तरह का कोई भी हुक्म इनको नहीं मिला है, जिसकी वजह से ये गुमराही में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो पहले हज़रत मोहम्मद ने अपने रिश्तेदारों को या अपने करीबी रिश्तेदारों को बताना शुरू किया। उसके बाद ईश्वर या अल्लाह या गॉड की तरफ से ये हुक्म आया कि अब तुम पूरे मक्का शहर के लोगों को ऐलान करके ये बताओ कि जो तुम्हारा मालिक है या तुम्हारा कोई जो पैदा करने वाला है, तुम्हें ज़िंदा करने वाला है, ज़िंदगी देने वाला है या तुम्हें मौत देने वाला है, तुम्हारे हर चीज़ का मालिक एक है और तुम उसकी पूजा करो या उसको मानो या उसे पुकारो, मदद के लिए उसे पुकारो। तो हज़रत मोहम्मद यानी ईश्वर के आखिरी अवतार या मैसेंजर ऑफ गॉड या खुदा के पैगंबर ने ये प्लान किया, ये हिकमत अपनाया कि इन लोगों को किस तरह बताया जाए ईश्वर ने जो हुक्म भेजा है। तो ये क्या है कि मक्का के तरफ एक छोटा सा पहाड़ी था, तो वो उस पहाड़ी पर चढ़कर तमाम मक्का शहर के लोगों को जमा किया। जमा करने के बाद ये पूछा मक्का शहर के लोगों से, क्या अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि इस पहाड़ी के पीछे में एक बहुत बड़ा लश्कर है या बहुत बड़ा फौज है जो तुम पर हमला करने वाला है और तुम पर कब्जा करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात को मान लोगे? तो तमाम मक्का के शहर के जो लोग थे उन्होंने एक जुबान में एक होकर ये जवाब दिया कि हाँ, हम आपकी बात को ज़रूर मानेंगे, क्योंकि आपको हमने कभी झूठ बोलते हुए नहीं सुना है और आप सबसे नेक इंसान है और सबसे सच्चे इंसान है और सबसे ईमानदार इंसान है, क्योंकि आपको कभी भी झूठ बोलते हुए किसी इंसान ने, मक्का शहर के किसी इंसान ने नहीं सुना। तो सभी ने कहा कि हाँ, आप जो बात कहेंगे हम आपकी बात को मानेंगे। तब हज़रत मोहम्मद ने कि लोगों, मैं ईश्वर या अल्लाह या गॉड की तरफ से पैगंबर या मैसेंजर ऑफ गॉड या ईश्वर का आखिरी अवतार बनाकर भेजा गया हूँ। मुझे ईश्वर ने अपना आखिरी अवतार या मैसेंजर ऑफ गॉड या खुदा का पैगंबर बनाया है, तो तुम मेरी बातों को मानो। तो उन्होंने कहा, जो ईश्वर ने हुक्म दिया था कि
ایک ایشور یا اللہ یا گاڈ کو مانو اور اس کی پوجا کرو اور اس کے حکم کے مطابق چلو، اور جو تم الگ الگ مورتیوں کو پوج رہے ہو اسے چھوڑ دو۔ تو یہی چیز حضرت محمد نے مکہ کے تمام شہر والوں کو بتایا کہ جن چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ نہ تمہارا بھلا کر سکتا ہے اور نہ برا کر سکتا ہے، نہ تمہارا کوئی بنا سکتا ہے کچھ اور نہ ہی بگاڑ سکتا ہے، بلکہ یہ چیز تمہارے باپ داداؤں نے یا بنا لیا ہے اپنی طرف سے، جسے ایشور یا اللہ یا گاڈ نے کبھی بھی نہیں بتایا۔ تو مکہ شہر والے جب یہ سنتے ہیں اور اپنے دھرم کے خلاف یہ ان کو برا لگتا ہے تو حضرت محمد کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو ان کے دشمن بنے وہ ان کے اپنے گھر کے لوگ تھے، ان کے اپنے چچا تھے جن کا نام ابو لہب اور جہل تھا، جو حضرت محمد کے سب سے بڑے دشمن بنے۔ تو سب سے زیادہ دشمن خود ان کے ہی اپنے چچا بنے، اور پورے مکہ شہر والے ان کے دشمن بن گئے۔ تو اب کیا کیا کہ جو بھی لوگ حضرت محمد کے بات کو مانتے تھے یا یقین کرتے تھے، تو حضرت محمد کے باتوں کو جو مانتے تھے یا جو لوگ ان کے باتوں پر چلتے تھے، ان لوگوں کو وہ مسلمان کہتے تھے، یا اسلام جو دھرم کو ماننے والے ہیں ان لوگوں کو وہ مسلمان کہا جاتا تھا۔ تو مکہ شہر کے تمام لوگ حضرت محمد کے اور جو ان کے ماننے والے مسلمان تھے ان کے دشمن بن گئے، اور طرح طرح سے مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کیا، کیونکہ یہ لوگ بہت کم تعداد میں تھے، بہت کم کوانٹیٹی میں تھے، یہ لوگ بہت کمزور تھے، تو ہر طرح سے ان پر ظلم کرنا شروع کیا۔ جب دیکھا یہ کہ یہ لوگ ظلم کرنے پر بھی باز نہیں آ رہے تھے، تو پورا مکہ شہر کے قبیلے والوں نے ایک سینکشن لاگو کیا اور کہا کہ جو بھی مسلمانوں سے لین دین کرے گا اس کو برادری سے نکال دیا جائے گا۔ تو وہاں سے پورا مکہ شہر کے قبیلے والوں نے حضرت محمد کے اور ان کے جو ماننے والے مسلمان تھے ان کا بائیکاٹ کرنا شروع کیا، کوئی بھی ان سے لین دین نہیں رکھتا تھا۔ تو اب جو مسلمان تھے ان کی زندگی اور بھی تنگ ہو گئی، اور کوئی بھی مکہ شہر کے والے ان سے لین دین نہیں کیا کرتے تھے، یہاں تک بہت سارے دقت اور پریشانی کو جھیلنا پڑا۔ تو کئی سال تک یہ لوگ مصیبت اور پریشانی میں گھرے رہے۔ اسی دوران مکہ شہر میں ایک بہت طاقتور انسان رہا کرتا تھا جس کا نام عمر تھا۔ تو ایک دن وہ غصے میں آ کر یہ کہا کہ کیوں نہ حضرت محمد کا قتل کر دیا جائے، تاکہ تو یہ غصے میں ایک دن اپنے تلوار کو لے کر نکلا اور حضرت محمد کے قتل کرنے کے ارادے سے ان کی طرف جانے لگا۔ تو راستے میں کسی انسان نے اسے روکا یا ٹوکا کہ عمر آج کہاں جا رہے ہو اتنے غصے کی حالت میں؟ تو اس نے کہا کہ میں آج جا رہا ہوں کہ حضرت محمد کے قتل کرنے کے لیے۔ تو اس انسان نے کہا کہ پہلے تو تم اپنے بہن اور بہنوئی کو تو دیکھ لو، وہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، تو اب یہ جو جن کا نام عمر تھا اس کا جو مائنڈ تھا وہ ڈائیورٹ ہو گیا، تو وہ بجائے محمد کے قتل کرنے کے وہ سوچا کہ اپنے بہن اور بہنوئی کی خبر لیا جائے کہ واقعی میں وہ لوگ مسلمان ہو چکے یا یہ جھوٹ ہے۔ تو یہ خبر سن کر وہ عمر جو تھے وہ اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر گئے۔ تو جب پوچھنے پر پتہ چلا کہ ہاں یہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے، تو اس نے اپنے بہن اور بہنوئی کو بہت مارا، اتنا مارا کہ وہ خون ہو کر تربتر ہو گئے دونوں۔ لیکن وہ لوگ ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ تم چاہے میری جان مار دو، ہم ہرگز اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو جب عمر نے جو بہن یا جو پورا مکہ شہر کے لوگ اس سے اتنا ڈرتے تھے اور کانپتے تھے، اور آج میری بہن یا میرا بہنوئی بالکل اس کے دل اور دماغ میں ذرہ برابر بھی خوف نہیں، تو کیا بات ہے آخر؟ تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ جو تمہارا دھرم ہے یا اسلام ہے یہ کیا کہتا ہے، کیا بتاتا ہے؟ تو اس وقت جو حضرت محمد پر جو قرآن دیا گیا تھا ان کو، یعنی پورا قرآن ایک کتاب ایک ساتھ نہیں اترا، بلکہ آہستہ آہستہ جیسے ضرورت پڑا کچھ ورس اترا کرتا تھا۔ تو قرآن کا کچھ ورس تھا ان کے پاس، اس نے عمر کو پڑھ کر سنایا۔ تو جب عمر نے یہ سنا، جو قرآن کا جو ورس تھا یہ سنا، تو اس کے دل میں بھی خوف، کوئی خوف جیسا بیٹھ گیا، اور اس کے دل میں یہ چیز آیا کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا یا بات نہیں ہے۔ تو اس کا وہاں سے وہ مائنڈ اور ہارٹ دونوں چینج ہو گیا، وہ قرآن کا جو ورس ہے اس کو سننے کے بعد۔ آئیے اب ہم آپ کو قرآن میں لکھی ہوئی کچھ باتوں کو سناتے ہیں۔ آخر قرآن میں کیا ایسا لکھا ہے جس سے سننے کے بعد بڑے سے بڑے طاقتور انسان اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں اور مسلمان بن جاتے ہیں؟
پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے، سب کو تھامنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ وہ کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے، اور ہم ہی نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری شکل و صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا جب میں نے تجھ کو بھی حکم دیا تھا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ فرمایا تو بہشت سے اتر جا، تجھے شایع نہیں کہ یہاں تکبر کرے، پس نکل جا کہ تو ذلیل لوگوں میں سے ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا، تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔ بولا کہ مجھے تو نے گمراہ کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے، غرض ہر طرف سے آؤں گا، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے پاجی مردود، جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا، اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو، اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جان کرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے۔ تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ان سے پوشیدہ تھیں ان پر کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ سو جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کی شرمگاہیں کھل گئیں، اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور سطر چھپانے لگے، اور ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ فرمایا تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین میں ٹھکانا اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ اسی میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا، اور اسی میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ اے بنی آدم ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے اور تمہارے بدن کو زینت دے، اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اے بنی آدم دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے، جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر بہشت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے سطر ان کو کھول کر دکھا دے۔ وہ اور اس کے بھائی بند تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہتی ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے، اور یہ لوگ جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے، اور اللہ نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ کہہ دو کہ اللہ بے حیائی کے کام کرنے کا تو حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ کی نسبت ایسی بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو،
بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے۔ لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ بڑا فریبی یعنی شیطان تمہیں اللہ کے نام سے فریب دے۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ وہ اپنے پیروں کے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں ہو۔ حکومت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ آ جاتا ہے تو نہ تو ایک گھڑی دیر کر سکتے ہیں اور نہ جلدی ہی کر سکتے ہیں۔ اے بنی آدم، ہم تم کو یہ نصیحت ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ جب ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آیا کریں اور ہماری آیتیں تم کو سنایا کریں تو ان پر ایمان لایا کرو، کہ اب جو شخص ان پر ایمان لا کر اللہ سے ڈرتا رہے گا اور اپنی حالت درست رکھے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی، وہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ جو چیزیں زمین میں حلال طیب ہیں وہ کھاؤ، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تو تم کو برائی اور بے حیائی ہی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ کی نسبت ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں، تب بھی وہ انہی کی تقلید کیے جائیں گے۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو جو شخص دوزخ سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا، وہ مراد کو پہنچ گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ اسی طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ فرمایا، اے میری قوم، مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ میں تمہیں اللہ کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ اور کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ذریعے تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا۔ پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ تو اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔ ہود نے کہا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے چند ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو اپنی مہربانی سے نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ اور قیامت کے دن سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو غریب پیروکار بڑے بن بیٹھنے والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیرو تھے، کیا تم اللہ کا کچھ عذاب ہم پر سے دفع کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہم کو ہدایت کرتا تو ہم تم کو ہدایت کرتے۔ اب ہم گھبراہٹ ظاہر کریں یا صبر کریں ہمارے حق میں برابر ہے، کوئی جگہ رہائی کی ہمارے لیے نہیں ہے۔ اور جب حساب کتاب کا کام فیصل ہو چکے گا تو شیطان کہے گا، جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا۔ ہاں، میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہنا مان لیا۔ تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے۔ پھر جب ہم اس تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو بے لحاظ ہو جاتا
اور اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ ہی سکتی ہیں اور نہ کچھ بھلا ہی کر سکتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ کہہ دو کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے۔ ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی برادری والوں سے کہا کہ یہ کیسی مورتی ہیں جن کی پرستش پر تم لوگ جمے ہوئے ہو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں پڑے رہے۔ وہ بولے کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہو؟ ابراہیم نے کہا نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا قائل ہوں۔ اور اللہ کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا۔ پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا، مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ وہ تو کوئی ظالم ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ جب ابراہیم آئے تو بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا بلکہ یہ ان بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف ہو۔ پھر شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا۔ اس پر بھی ابراہیم سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں۔ ابراہیم نے کہا پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں؟ تف ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ان پر، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور یہ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا۔ کیوں نہیں؟ یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جائے۔ کہہ دو کہ ہم تمہیں ایسے لوگ بتائیں جو اعمال کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دوڑ دھوپ دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو نہ مانا اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ سو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے۔ یہ ان کی سزا ہے یعنی جہنم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور ہمارے پیغمبروں کی ہنسی اڑائی۔ وہی تو ہے جو تم کو جنگل اور دریا میں چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں خوشگوار ہوا کی مدد سے سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں اور وہ اس پر خوش ہوتی ہیں، تو ناگہاں زناٹی کی ہوا چل پڑتی ہے اور لہریں ہر طرف سے ان پر جوش مارتی ہوئی آنے لگتی ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اب تو لہروں میں گھر گئے۔ تو اس وقت خالص اللہ ہی کی عبادت کر کے اس سے دعا مانگنے لگتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو ہم کو اس سے نجات بخشے تو ہم تیرے بہت ہی شکر گزار ہوں۔ پھر جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو ملک میں ناحق شرارت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں تمہاری شرارت کا وبال تمہاری ہی جانوں پر ہوگا، تم دنیا کی زندگی کے فائدے اٹھا لو، پھر تم کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت ہم تم کو بتائیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکے اور نہ کچھ بگاڑ سکے۔ اب اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے، اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اور جو لوگ کافر ہیں کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر قبروں سے نکالے جائیں گے؟ یہ وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے، کہاں کا اٹھنا اور کیسی قیامت، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانی۔ اور کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہو کر اٹھیں گے؟ کہہ دو کہ خواہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا
یا کوئی اور چیز جو تمہارے نزدیک پتھر اور لوہے سے بھی زیادہ سخت ہو، جھٹ کہیں گے کہ بھلا ہمیں دوبارہ کون جلائے گا؟ کہہ دو کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا، تو تعجب سے تمہارے آگے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوگا؟ کہہ دو امید ہے کہ جلد ہوگا۔ جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ جواب دو گے اور خیال کرو گے کہ تم دنیا میں بہت کم مدت رہے۔ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار، مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں۔ ہرگز نہیں، یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا، اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے رہیں گے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ تو جن کے اعمال کے بوجھ بھاری ہوں گے تو وہی کامیاب ہیں، اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں بد شکل ہو رہے ہوں گے۔ کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں؟ پھر تم تو ان کو جھٹلائے ہی جاتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری کمبختی غالب آ گئی اور ہم رستے سے بھٹک گئے۔ اے پروردگار، ہم کو اس میں سے نکال دے، اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ظالم ہوں گے۔ فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ اور جب تم کو سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے یعنی ڈوبنے کا خوف ہوتا ہے تو جن کو تم پکارا کرتے ہو سب اس پروردگار کے سوا گم ہو جاتی ہیں۔ پھر جب وہ تم کو ڈوبنے سے بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان ہے ہی ناشکرا۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ اللہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھنسا دے یا تم پر سنگریزوں کی بھری ہوئی آندھی چلا دے، پھر تم اپنا کوئی نگہبان نہ پاؤ؟ یا اس بات سے بے خوف ہو کہ تم کو دوسری دفعہ سمندر میں لے جائے، پھر تم پر تیز ہوا چلائے اور تمہارے کفر کے سبب تمہیں ڈبو دے؟ لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں، ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آتش جہنم کے سوا اور کچھ نہیں، اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے سب برباد، اور جو کچھ یہ کرتے رہے سب ضائع ہوا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ بھلا اگرچہ شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو تب بھی۔ اور جس وقت سور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے، کہیں گے ہائے بربادی، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا؟ یہ وہی تو ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ وہ تو صرف ایک زور کی آواز ہوگی کہ سب کے سب ہمارے روبرو آ حاضر ہوں گے، پھر اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔ اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں خوش ہوں گے، وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی۔ تو جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے اور ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی، اور ان کے مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب وہ چاہیں گے کہ اس رنج و تکلیف کی وجہ سے دوزخ سے نکل جائیں تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ کہتے ہیں کہ رحمان بیٹا رکھتا ہے، وہ پاک ہے، اس کے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، بلکہ جن کو یہ لوگ اس کے بیٹے بیٹیاں سمجھتے ہیں وہ اس کے عزت والے بندے ہیں، اس کے آگے بڑھ کر بول نہیں سکتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں۔ اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہ کے پھرتے ہیں؟ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا معبود بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ معبود واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انہیں آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں میں ہے
حکمت سے اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور کافروں کو جس چیز سے خبردار کیا جاتا ہے اس سے وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ کہو کہ بھلا تم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کون سی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کی کوئی شرکت ہے؟ اگر سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب میرے پاس لاؤ، یا تمہارے پاس علم انبیاء میں سے کچھ ہو تو اسے پیش کرو۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو۔ اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے انکار کر دیں گے۔ اور اے پیغمبر، تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وہی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں رہو۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک ہے، بلند و برتر ہے۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر وہ جس کو اللہ چاہے۔ پھر دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی اور اعمال کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی، اور پیغمبر اور دوسرے گواہ حاضر کیے جائیں گے، اور ان میں انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا اور ان کے ساتھ بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ اور جس شخص نے جو عمل کیا ہوگا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کو سب کی خبر ہے۔ اور کافر گروہ گروہ کر کے جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور تمہارے اس دن کے پیش آنے سے تمہیں ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں کے حق میں عذاب کا حکم ثابت ہو چکا تھا۔ کہا جائے گا کہ دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، سو تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کو گروہ گروہ کر کے بہشت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اس حال میں کہ اس کے دروازے کھولے جا چکے ہوں گے، اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، تم بہت اچھے رہے، اب اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اللہ پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم 1 روز یا 1 روز سے بھی کم رہے تھے، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ اللہ فرمائے گا کہ وہاں تم بہت ہی کم رہے، کاش تم جانتے ہوتے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ انہوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ لوگوں کو لے کر ڈولنے نہ لگے، اور اس میں کشادہ رستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں، اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں۔ اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا، یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو بقائے دوام نہیں بخشا، بھلا اگر تم مر جاؤ تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں، اور تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے۔ کو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اگرچہ اس کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ زبردست ہے، غالب ہے۔ انہوں نے نہیں سمجھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے۔ ہاں کیوں نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس روز انکار کرنے والے آگ کے سامنے کیے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا
کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم یہ حق ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ تم جو دنیا میں کفر کیا کرتے تھے تو اب اس کی وجہ سے عذاب کے مزے چکھو۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شک نہیں، تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، ہم اس کو محض خیالی سمجھتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں آتا۔ اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا۔ اور کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا اسی طرح آج ہم تمہیں بھلا دیں گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں۔ یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو آج یہ لوگ نہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ دن قیامت برپا ہوگی، گناہگار نا امید ہو جائیں گے اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز وہ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے، تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ بہشت کے باغ میں خوشحال ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا وہ عذاب میں گرفتار کر کے لائے جائیں گے۔ لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکے۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ وہ بڑا فریب دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان یعنی جنات کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں۔ جنات سنی ہوئی بات اس کے کان میں لا ڈالتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو آخرت کا گھر ہے، کاش یہ لوگ سمجھتے۔ اور بائیں ہاتھ والے، افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہوں گے، یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ خوشنما۔ یہ لوگ اس سے پہلے عیش میں پڑے ہوئے تھے اور بڑے گناہ یعنی کفر پر اڑے ہوئے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا کو بھی؟ کہہ دو کہ بے شک پہلے اور بعد والے سب ایک روز مقرر کے وقت پر جمع کیے جائیں گے، پھر تمہیں جھٹلانے والے گمراہ ہو تھوہر کے درخت سے کھاؤ گے، پھر اسی سے پیٹ بھرو گے، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے، پھر پیو گے بھی اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ انصاف کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی۔ ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے، تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے؟ دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم ڈالتے ہو کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ ہم نے تمہارے لیے موت کو مقرر کر دیا ہے، اور ہم اس بات سے عاجز نہیں کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے عالم میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں۔ اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے، پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں، سو تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہائے ہم تو تاوان میں پھنس گئے، بلکہ ہم بے نصیب رہ گئے۔ بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم تو رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں لکھ لیتے ہیں۔ کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس لکھ لینے کو تیار رہتا ہے۔ اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو طاری ہو گئی۔ اے انسان، یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا، اور سور پھونکا جائے گا، یہی عذاب کی دھمکی کا دن ہے۔ اور ہر شخص ہمارے سامنے اس حال میں آئے گا کہ ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہانکنے والا ہوگا اور ایک اس کے اعمال کی گواہی دینے والا۔ یہ وہ دن ہے کہ اس سے تو غافل ہو رہا تھا، اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا
تو آج تیری نگاہ تیز ہے. اور اس کا ہم نشی فرشتہ کہے گا کہ یہ اعمال نامہ میرے پاس تیار ہے. حکم ہوگا کہ ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو، جو مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، شبہ نکالنے والا تھا، جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود مقرر کر رکھے تھے، تو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو. اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ آپ ہی رستے سے دور بھٹکا ہوا تھا. اللہ کہے گا کہ میرے حضور میں رد و قد نہ کرو، میں تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکا تھا، اور ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے. جس وقت وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو غضبناک ہو رہی ہوگی، اور یہ اس کے جوش غضب اور چیخنے چلانے کو سنیں گے. اور جب یہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے. آج ایک ہی موت کو نہ پکارو، اور بہت سی موتوں کو پکارو. پوچھو کہ یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ ہے. یہ ان کے اعمال کا بدلہ اور رہنے کا ٹھکانہ ہوگا. وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ وعدہ اللہ کو پورا کرنا لازم ہے اور اس لائق ہے کہ مانگ لیا جائے. اور جس دن اللہ ان کو اور ان کو جنہیں یہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں جمع کرے گا تو فرمائے گا، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہو گئے تھے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمیں یہ بات شایع نہ تھی کہ تیرے سوا اوروں کو دوست بناتے، لیکن تو نے ہی ان کو اور ان کے باپ دادا کو برتنے کو نعمتیں دی، یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے، اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے. تو کافرو، انہوں نے تو تم کو تمہاری بات میں جھٹلا دیا، بس اب تم عذاب کو نہ پھیر سکتے ہو نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو. اور جو شخص تم میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو اس کے لیے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہو اس کو ہم اسی میں سے کچھ دیں گے، اور اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہوگا. اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتا ہے، اس کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے. پھر جب وہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دے دیتا ہے تو جس کام کے لیے پہلے اس کو پکارتا تھا اسے بھول جاتا ہے. ہم انسان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو پھیر کر چل دیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے. جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ فوج در فوج موجود ہوگے، اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے. میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے. کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں. مگر انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی خود سری کرتا چلا جائے. پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ سو جب آنکھیں چندھیا جائیں اور چاند گہنا جائے اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں، اس دن انسان کہے گا کہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ کہیں نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں. اس روز تمہارے پروردگار ہی کے پاس تمہیں جا ٹھہرنا ہے. اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ انہیں موت ہی آئے گی کہ مر جائیں، اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا. ہم ہر ایک ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. وہ اس میں چلائیں گے کہ اے پروردگار ہم کو نکال لے، اب ہم نیک عمل کیا کریں گے نہ کہ وہ جو پہلے کرتے تھے. کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو سوچنا چاہتا سوچ لیتا؟ اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، تو اب مزے چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت کو اونچا کیا، پھر اسے برابر کر دیا. اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا. اسی نے زمین میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا. یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے کیا. مومنو، تمہارا مال اور اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں. اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس وقت سے پیشتر خرچ کر لو
کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو اس وقت کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا۔ اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ ہر غیبت کرنے والے، تانے دینے والے کی خرابی ہے جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے، شاید وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا، ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں جھونک دیا جائے گا۔ اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی، بے شک وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے، یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں۔ جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار در قطار آ جائیں گے اور دوزخ اس دن سامنے لائی جائے گی، تو انسان اس دن سوچے گا، مگر اب سوچنے سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا؟ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، تو اس دن نہ کوئی اللہ کے عذاب کی طرح کا عذاب دے گا اور نہ کوئی اس کے جکڑنے کی طرح جکڑے گا۔ یعنی اچھی ہے یا تھوہر کا درخت، ہم نے اس کو ظالموں کے لیے بلا بنایا ہوا ہے۔ وہ ایک درخت ہے کہ جہنم کی تہ میں اگے گا، اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر، سو وہ اسی میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ پھر اس کھانے کے ساتھ ان کو کھولتا ہوا پانی ملا کر دیا جائے گا، پھر ان کو دوزخ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہی پایا تھا، سو وہ انہی کے پیچھے دوڑے چلے جاتے تھے، اور ان سے پیشتر بہت سے پہلے لوگ بھی گمراہ ہو گئے تھے، اور ہم نے ان میں خبردار کرنے والے بھیجے، سو دیکھ لو جن کو خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ اتھوہر کا درخت گناہگاروں کا کھانا ہوگا جیسے پگھلا ہوا تانبا۔ وہ تھوہر پیٹوں میں اس طرح کھولے گا جس طرح گرم پانی کھولتا ہے۔ حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دو کہ عذاب پر عذاب ہو۔ اب مزہ چکھ، تو بڑی عزت والا اور سردار تھا۔ یہ وہی دوزخ ہے جس پر تم لوگ شک کیا کرتے تھے۔ بے شک پرہیزگار لوگ چین کے مقام میں ہوں گے، یعنی باغوں اور چشموں میں باریک اور دبیز ریشم کا لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ وہاں اس طرح کا حال ہوگا، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ان کی بیویاں بنا دیں گے۔ وہاں امن و اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگائیں گے اور کھائیں گے، اور پہلی دفعہ کے مرنے کے علاوہ موت کا مزہ پھر نہیں چکھیں گے، اور اللہ ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد یہ جسے عمر کہتے ہیں، جو مکہ کا سب سے طاقتور انسان تھا، جس سے تمام مکہ کے انسان ڈرتے تھے طاقت کے لحاظ سے، تو یہ حضرت محمد کے گھر جاتا ہے، اور تو وہاں پر حضرت محمد کے ماننے والے کچھ لوگ تھے مسلمان، تو وہ لوگ ڈر گئے، عمر کو دیکھ کر ڈر گئے کہ عمر یہاں پر آیا ہے، کیا بات ہے؟ تو وہ لوگ بھی تلوار لے کر تیار ہو گئے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ قتل کرنے سے ارادے سے آئے ہیں یا لڑائی جھگڑے کرنے سے ارادے سے آیا ہے۔ تو حضرت محمد نے جب عمر کو دیکھا کہ تو کہا کہ اسے آنے دو، تو وہ حضرت محمد کے پاس آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے اوپر ایمان لاتا ہوں، آپ کی باتوں پر یقین کرتا ہوں۔ تب جب یہ عمر نام کا جو شخص تھا، جو مکہ شہر کا سب سے طاقتور انسان تھا، جب یہ مسلمان بن گیا، تب جا کر مسلمانوں کو کچھ طاقت، اب یہ جو مسلمان کا جو طبقہ تھا اب ایک تھوڑا سا طاقتور محسوس کرنے لگا، کیونکہ جو شخص جو ایمان یا مسلمان بنا تھا وہ مکہ شہر کا سب سے طاقتور انسان تھا۔ اب کوئی بھی مکہ شہر کے لوگ مسلمانوں کو ظلم کرنے سے ڈرتے تھے، تو آہستہ آہستہ جیسے یہ عمر جو ہے مسلمان بنے، اس کے بعد سے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا اور بڑھتا گیا۔ اب جب عمر مسلمان بن جاتے ہیں، اس کے بعد سے حضرت محمد کے ایک اور چچا تھے جن کا نام حمزہ تھا، جب وہ بھی مسلمان بن جاتے، وہ بھی لڑائی کرنے کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے مکہ کے گنے چنے انسانوں میں سے آتے تھے، تو اس کے بعد یہ بھی مسلمان بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد دن بہ دن کچھ نہ کچھ لوگ مسلمان بنتے جاتے ہیں، جس سے مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔
اب یہ دیکھ کر مکہ کے جو قبیلے والے لوگ تھے جو اپنے باپ داداؤں کے دھرم پر قائم تھے، ان لوگوں نے پھر ایک میٹنگ شروع کیا اور اس میٹنگ کے اندر یہ طے کیا کہ اب پورے مسلمانوں کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دے۔ تو ان لوگوں نے ہر طرح سے بائیکاٹ کرنا شروع کیا مسلمانوں کا، اور ہر طرح سے ظلم کرنا شروع کیا۔ اب ظلم اتنا زیادہ تک بڑھنے لگا کہ کمزور لوگ اس کے سب سے زیادہ شکار ہونے لگے۔ تب جب ظلم بہت حد سے زیادہ جب بڑھنا شروع ہوا تو ایشور یا اللہ یا گاڈ کی طرف سے مسلمانوں کو یہ حکم آیا کہ وہ مکہ شہر کو چھوڑ دے۔ تو جیسے ہی حضرت محمد تک ایشور یا اللہ یا گاڈ کا یہ حکم آتا ہے کہ مکہ شہر کو چھوڑ دیا جائے، اور تمام مسلمان کو حکم آتا ہے کہ وہ مدینہ کی طرف اپنا رخ اختیار کرے یا مدینہ کی طرف چلے جائے، تو آہستہ آہستہ کچھ مسلمان 10 یا 15 یا 20 کے تعداد میں مکہ چھوڑنا شروع کیے، اور آہستہ آہستہ تمام جو مکہ میں مسلمان جتنے بھی تھے وہ چھوڑ کر وہ مدینہ کی طرف چلے گئے۔ اور مدینہ میں آلریڈی پہلے سے کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، تو جو پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے مدینہ میں، جو مکہ سے جو مسلمان گئے تھے یہاں سے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، تو وہاں پر ان مسلمانوں نے ان کو سہارا دیا، اور صرف حضرت محمد اور ان کے ایک چچیرے بھائی تھے حضرت علی نام تھا ان کا، صرف یہ 2 لوگ بچ گئے، اور ان کے ایک دوست تھے ابو بکر، یہ 3 لوگ بچ گئے۔ باقی تمام مسلمان مکہ شہر کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف چلے گئے، مدینہ شہر میں۔ پھر یہ لوگ دونوں حضرت محمد اور ان کے جو دوست تھے ابو بکر جن کا نام تھا، یہ دونوں رات کے وقت میں نکل گئے مکہ شہر کو چھوڑ کر، اور ان کے جو چچیرے بھائی تھے جن کا نام تھا حضرت علی، وہ اپنے بستر پر ان کو سلا کر مکہ شہر کو چھوڑ کر راتوں رات نکل گئے۔ تو یہ مکہ شہر کے کچھ قبیلے والے لوگ ان کے حضرت محمد کے گھروں پر پہرے لگائے ہوئے تھے کہ ان کو یہاں سے جانے نہیں دیا جائے گا۔ تو جب یہ لوگ ان کے گھر پر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے بستر پر حضرت محمد نہیں ہے، اور حضرت علی تھے، جو حضرت محمد نے ان کو اس لیے وہاں پر چھوڑا تھا کہ کیونکہ مکہ شہر کے بہت سارے لوگ ان کے پاس امانت رکھا کرتے تھے، تو حضرت محمد نے حضرت علی کو اس لیے چھوڑا تھا کہ جس کا امانت ان کے پاس تھا وہ واپس ان کو لوٹا کر وہ بھی مدینہ شہر میں آ جائے۔ تو جب صبح میں پتہ چلا کہ حضرت محمد اور ان کے ساتھی ابو بکر مکہ چھوڑ چکے ہیں، تو ان لوگوں نے یہ اعلان کر دیا، پورا مکہ شہر میں اعلان کر دیا، جو بھی حضرت محمد پکڑ کر لائے گا زندہ یا مردہ، اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا اور بہت سارا چیز انعام دیا جائے گا۔ تو سب جو ہے انعام کے لالچ میں حضرت محمد کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے، لیکن کوئی بھی ان تک نہیں پہنچ پایا۔ تو ایشور یا اللہ یا گاڈ نے ان کے حفاظت کیا اور ان کو بچا کر مکہ سے بچا کر مدینہ کی طرف لے آئے، اور وہ حضرت محمد مدینہ میں آ کر بسے۔ جب وہ مدینہ میں جا کر بسے تو پھر بھی یہ مکہ شہر کے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور جنگ کرنے کے لیے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے اپنا ایک فوج تیار کیا۔ تو جب پتہ چلا مسلمانوں کو یا حضرت محمد کو کہ مکہ کے جو شہر کے لوگ تھے وہ ہم لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو مسلمانوں کا بھی جتنے بھی مسلمان تھے لگ بھگ اس وقت میں 313 لوگ مسلمان بنے تھے، اور مکہ کے جو لوگ تھے لگ بھگ ان میں 1000 فوج تھے۔ تو سب سے پہلا جنگ شروع ہوا جسے اسلامک ہسٹری میں یا ہسٹری کے اندر بیٹل آف بدر کے نام سے جانتے ہیں یا جنگ بدر کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ پہلا جنگ تھا جو مسلمانوں اور مکہ کے لوگوں کے درمیان ہوا تھا، جہاں پر 313 مسلمان تھے اور مکہ کے جو فوج تھے وہ لگ بھگ 1000 سے زیادہ تھا۔ تو جنگ شروع ہوا، اس جنگ میں ایشور نے یا اللہ یا گاڈ نے اپنے دیوتاؤں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا۔ تو کیونکہ جو دیوتا تھے یا اینجلز جسے کہتے ہیں یا فرشتہ جسے کہتے ہیں، وہ انسانوں کو تو نظر نہیں آتے ہیں، لیکن جس انسانوں کو وہ دکھانا چاہتے ہیں، جس انسانوں کو ویزیبل ہونا چاہتے ہیں، وہی لوگ اس کو دیکھ پاتے ہیں۔ تو یہ فرشتہ یا دیوتا یا اینجلز مسلمانوں کے گروپ میں شامل ہو کر مکہ شہر کے لوگوں سے لڑتے ہیں، اور اس میں بری طرح سے مکہ شہر کے لوگوں کو جنگ میں ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے،
کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی عام انسان ساتھ میں نہیں تھے، بلکہ ایشور کی طرف سے بھیجے ہوئے اینجلز، فرشتہ یا دیوتا، جس سے لڑنے کی طاقت کسی انسان کے یا کسی دانو یا جن کے اندر بھی یہ طاقت نہیں کہ ان سے لڑ سکے۔ تو اسی طرح پہلے جنگ میں جہاں صرف 313 مسلمان تھے اور مکہ کے لوگوں کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ تھی، جہاں پر ان کے پاس ہر طرح کا ہتھیار تھا اور مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی پوری طرح موجود نہیں تھا، تو یہ انسان کے سمجھ میں آنے والا بات نہیں ہے کہ جس کے پاس پوری طرح ہتھیار بھی نہیں ہے اور تعداد میں بھی 3 گنا کم ہے، تو وہ کیسے مطلب ایک جنگ کو جیت سکتا ہے۔ تو یہ جنگ کوئی معمولی جنگ نہیں تھا، بلکہ اس مسلمانوں کے ساتھ جو ساتھ ہو کر لڑ رہے تھے وہ ایشور کے دیوتا یا فرشتہ یا اینجلز تھے، جس سے لڑنے کی طاقت کسی انسان کے اندر موجود نہیں۔ تو اس طرح کئی جنگ ہوتا ہے مسلمانوں اور مکہ شہر کے لوگوں کے درمیان، لیکن کچھ سال کے بعد حضرت محمد مدینہ میں بھی بہت سارے قبیلے تھے، ان لوگوں کو یونائٹ کیا، اور آس پاس کے جو بھی مدینہ کے لوگ یا جو مدینہ کے آس پاس جتنے قبیلے تھے ان کو یونٹی قائم کیا ان کے اندر، اور یہ یونٹی یہ تھا کہ اگر ہم لوگوں پر کچھ حملہ ہوتا ہے تو تم لوگ ہمارے ساتھ دو گے، اور تم پر کچھ حملہ ہوتا ہے ہاں تو ہم تمہارے ساتھ دیں گے۔ تو اس طرح بہت سارا یونٹی بنا کر مکہ شہر کے لوگوں کے خلاف ایک بہت بڑا یونٹی حضرت محمد نے بنانے کے بعد اب یہ کیا کیے کہ اب ان لوگوں نے، مسلمانوں نے یا حضرت محمد نے یہ پلان کیا کہ اب وہ لوگ ہمیشہ جنگ کی تیاری کیا کرتے تھے جو مکہ کے رہنے والے لوگ تھے، تو ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری میں لگے رہتے، ایک جنگ اگر ہارے تو دوسری جنگ کی تیاری شروع کر دیتے۔ تو اب حضرت محمد نے کیا کہا کہ اب حملہ ہماری طرف سے ہوگا اور اب ہم لوگ یہاں پر جا کر لڑیں گے۔ تو مکہ کے اور مدینہ کے شہر کے جتنے بھی آس پاس قبیلہ تھے، حضرت محمد نے سب کو یونٹی کیا اور یونٹ کر کے راتوں، مطلب مکہ شہر والوں کو معلوم بھی نہیں ہوا کہ مدینہ سے مسلمان لوگ حملہ کرنے کے لیے مکہ شہر کی طرف آ رہے ہیں۔ تو بغیر بتائے بغیر کوئی انفارمیشن کے انہوں نے، حضرت محمد نے ایک فوج اکٹھا کیا اور راتوں رات بغیر انفارمیشن دیے ایسا کیا کہ مکہ شہر والوں کو پتہ نہیں لگنے دیا کہ کوئی مسلمانوں کا ایک فوج آ رہا ہے جو ان پر حملہ کرے گا۔ تو لگ بھگ اس وقت تک مسلمانوں کا تعداد اچھا خاصا بڑھ گیا تھا، اور آس پاس کے قبیلوں کو یونٹی بنانے کی وجہ سے بھی ان لوگوں کا جو فوج کا تعداد تھا لگ بھگ 10,000 تک پہنچ گیا تھا۔ تو حضرت محمد کے کمانڈ میں لگ بھگ 10,000 فوج کو لے کر، مسلمانوں کا ایک فوج لے کر مکہ کے شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب یہ لوگ مکہ شہر کے بالکل قریب پہنچ چکے تب ان لوگوں کو مکہ شہر کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا ایک فوج آیا ہے جو ہم پر حملہ کرے گا۔ لیکن جب ان لوگوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد اتنا زیادہ تھا تو ان کے کسی کے بھی اندر اتنا ہمت نہیں ہوا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کوئی فوج لے کر آئے۔ تو کیونکہ ان لوگوں کو رات کو معلوم ہوا یہ لوگ کسی بھی طرح کا تیاری نہیں کر سکے، اور صبح ہوتے ہوتے حضرت محمد نے مسلمانوں کی فوج کو لے کر مکہ میں صبح کے وقت میں داخل ہوئے۔ تو جیسے ہی داخل ہوئے وہاں پر کسی بھی طرح کا خون خرابہ، کسی بھی انسان کا قتل و غارت نہیں ہوئی، کیونکہ صبح کے وقت رات میں سب سوئے ہوئے تھے اور صبح کے وقت میں کسی کو موقع ہی نہ ملا کہ وہ جنگ شروع کر سکے یا کسی بھی طرح کا لڑائی شروع کر سکے۔ تو صبح ہی کے وقت میں پورے مکہ شہر کو مسلمانوں نے گھیر لیا اور مکہ کے گلی گلی پر قبضہ جما لیا۔ تو جب مسلمانوں کا پورے مکہ شہر میں قبضہ ہو گیا تو مکہ شہر کے لوگوں کے دل میں اتنا ڈر بیٹھ گیا کہ کوئی بھی گھر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوا، کہ ان لوگوں کے ذہن میں یہی بات ہے کہ ہم لوگوں نے، یعنی مکہ شہر کے لوگوں نے اتنا ظلم کیا ہے مسلمانوں پر، آج مسلمان ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے اور بہت طریقے سے ان لوگوں پر ظلم کیا جائے گا۔ تو کوئی بھی مکہ شہر کا انسان اپنے گھر میں اپنے آپ کو بند کر لیا، کوئی بھی باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ لیکن جب حضرت محمد نے اعلان کیا مکہ شہر والوں سے کہ آج کسی بھی طرح کا کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا بلکہ عام معافی کا، حضرت محمد نے اعلان کیا کہ سبوں کو عام معافی دیا جاتا ہے، جو بھی کچھ مسلمانوں پر ظلم کیا گیا تھا اس کو معاف کیا جاتا ہے۔ تب یہ مکہ شہر کے لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر حضرت محمد کے طرف آئے، اور لگ بھگ اس ایک دن کے اندر
जब देखा कि हज़रत मोहम्मद ने उनके साथ ऐसा सलूक किया जो किसी भी इंसान के अंदर वो ताकत नहीं कि ऐसा सलूक भी कोई कर सकता है, क्योंकि मुसलमानों पर उन लोगों ने बहुत ज़्यादा जुल्म किया था। तो हज़रत मोहम्मद का ये सलूक, ये बर्ताव, ये माफ़ी देखकर लगभग उसी दिन लगभग 80 से 90% लोग, मक्का शहर के लोग इस्लाम को कबूल कर लेते हैं और तमाम लोग लगभग मुसलमान बन जाते हैं। कुछ ही लोग जो थे, जो मुसलमानों के कट्टर दुश्मन थे, उन लोगों ने ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान बन गए, लेकिन अंदर से वो लोग मुसलमान नहीं बने बल्कि मुसलमानों के दुश्मन ही रहे। आइए अब आपको इस्लाम और मुसलमानों के बारे में कुछ ज़रूरी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन देते हैं। जिस तरह एक डॉक्टर का बेटा ज़रूरी नहीं है कि वो डॉक्टर ही बनेगा, जब तक वो डॉक्टर का लड़का डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करेगा या डॉक्टर की प्रैक्टिस नहीं करेगा, तब तक वो डॉक्टर नहीं बन सकता। इसी तरह जब तक कोई मुसलमान के घर में बच्चा जो पैदा होता है, जब तक वो इस्लाम की तालीम हासिल नहीं करता या कुरान के कानून के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारता, तब तक वो मुसलमान नहीं हो सकता। आइए अब हम आपको बताते हैं कि एक आम इंसान मुसलमान कैसे बनता है और एक मुसलमान इस्लाम से कैसे बाहर हो जाता है। अगर कोई इंसान इस्लाम को कबूल करना चाहता है तो उसे 2 शब्द अपने ज़ुबान से कहने पड़ते हैं, जिसे अरबी में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये 2 शब्द है जिसके कहने के बाद कोई आम इंसान इस्लाम को कबूल करता है और वो मुसलमान बन जाता है। अब ये अरबी वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, इसको समझना पड़ता है और समझने के बाद उस पर अमल करना पड़ता है। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका उर्दू में जो तर्जुमा होता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन होता है ईश्वर के अलावा कोई पूज्य नहीं, यानी एक ईश्वर को छोड़कर किसी की पूजा नहीं की जा सकती। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन होता है देयर इज नो गॉड बट वन अलोन अल्लाह, और दूसरा शब्द है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उर्दू में इसका तर्जुमा होता है मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर हैं, और हिंदी में इसका ट्रांसलेशन होता है मोहम्मद ईश्वर के अवतार हैं, और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन होता है मोहम्मद इज़ द मैसेंजर ऑफ गॉड। अब आइए हम आपको बताते हैं इन दोनों शब्दों का मकसद क्या है। जो ये 2 शब्द हम ज़ुबान से कहेंगे उसका मकसद क्या होना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मकसद ये है कि अब से जब ये हम ज़ुबान से ये कलमा जब पढ़ रहे हैं, ये शब्द जो बोल रहे हैं, इसका मकसद ये है कि अब से मैं जो भी काम करूँगा वो अपने मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं करूँगा इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए। अब से मैं इस दुनिया में जो भी ज़िंदगी गुजारूँगा वो अल्लाह के कानून के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूँगा। ये इंसान इकरार करता है, उसको एक्सेप्ट करता है कि अब से मैं जो ज़िंदगी गुजारूँगा अल्लाह के बताए हुए कानून और उसके हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूँगा। और कलमे का जो दूसरा शब्द है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका मकसद ये है कि अब जो कुछ भी मैं ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारता था या अपने बाप दादा के तरीके के मुताबिक जो ज़िंदगी गुजारता था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने का मकसद ये है कि अब जो भी हम दुनिया में ज़िंदगी गुजारेंगे या जो भी तरीके से काम करेंगे वो तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक करेंगे। फिर जब मुसलमान मक्का को जीत लेते हैं, मक्का को फतह कर लेते हैं, उसके बाद से हज़रत मोहम्मद 2 साल तक और इस दुनिया में ज़िंदा रहते हैं। उनके बाद ये दुनिया से गुजर जाते हैं। जिस तरह जितने भी ईश्वर के अवतार या पैगंबर और या मैसेंजर ऑफ गॉड दुनिया में आए और चले गए, कोई भी हमेशा के लिए इस दुनिया में रहने वाला नहीं हुआ, क्योंकि वो इंसान थे और जो भी इंसान इस दुनिया में पैदा होता था वो एक दिन ऐसा आता था कि जब वो दुनिया को छोड़कर यहाँ से चले जाया करते थे। तो एक वक्त ऐसा भी आया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का को जीत लिए, उसके 2 साल के बाद हज़रत मोहम्मद इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि हज़रत मोहम्मद ने अपने इस दुनिया से जाने से पहले क्या क्या चीज़ बता कर गए और जो समाज के अंदर था वो चेंजिंग हुआ इस्लाम के रूप में। तो इस्लाम में जो
جو قانون بنایا گیا وہ جب تک حضرت محمد تھے، اور جو قرآن تھا جو مسلمانوں کا یا اسلام دھرم کا سب سے بڑا کتاب ہے، وہ ایک بار میں وہ کتاب نہیں اترا، بلکہ اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا، تھوڑا تھوڑا اتارا جاتا تھا ایشور یا اللہ یا گاڈ کی طرف سے، اور اس کو حضرت محمد یاد کر لیتے تھے۔ پہلے کسی چیز میں لکھا نہیں جاتا تھا، بلکہ حضرت محمد کی طرف جو وہ قرآن آیا کرتا تھا، جو حکم آیا کرتا تھا، حضرت محمد اس کو یاد کر لیا کرتے تھے، پھر اپنے کسی مسلمان سے اس کو لکھوا دیا کرتے تھے، کسی چیز پر، کسی چمڑے وغیرہ پر لکھوا کر جمع کر دیتے تھے۔ لیکن اصل جو وہ کتاب تھا، پورا جو کتاب کو اترنے میں 23 سال کا وقت لگا، اور 23 سال میں جیسے جیسے تھوڑا تھوڑا کر کے ایشور یا اللہ یا گاڈ کی طرف سے جو حکم آتا تھا، اس کو حضرت محمد کیا کرتے تھے، یاد کر لیا کرتے تھے، اور جتنے بھی مسلمان ہوا کرتے تھے وہ جو قرآن اترتا تھا اس کو یاد کیا کر لیتے تھے۔ اس طرح جتنے بھی 23 سال لگا، 23 سال کے اندر پورا قرآن کا جو آج ہم بک دیکھتے ہیں، کتاب دیکھتے ہیں، اس کو پورا اترنے میں 23 سال کا وقت لگا، اور 23 سال کے وقت میں تھوڑا تھوڑا کر کے جیسے جیسے اترا کرتا تھا، حضرت محمد ان کو یاد کیا کر لیتے تھے، اور دوسرے مسلمان ان کو یاد کر لیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا، مسلمان کے دلوں میں، دل و دماغ کے اندر وہ سیو ہو گیا۔ وہ کتاب جو ہے، جیسے کسی کتاب کو لکھا جاتا ہے، یا کسی کتاب کو اگر کوئی کتاب لکھا گیا، اگر اس کو کسی شخص نے جلا دیا یا پھاڑ دیا یا پھینک دیا تو وہ کتاب ختم ہو جایا کرتا تھا، اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے وہ انسان بھول جایا کرتا تھا، یا اس کا جو حصہ ختم ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن ایشور یا اللہ یا گاڈ نے، کیونکہ یہ آخری ایشور کے اوتار تھے، آخری میسنجر آف گاڈ تھے یا خدا کے پیغمبر تھے، اس کے بعد اب کوئی نیا ایشور کا اوتار یا پیغمبر یا میسنجر آف گاڈ نہیں آئے گا، تو اپنے کتاب کو سیو کرنے کے لیے مسلمانوں کے دل و دماغ کے اندر اس کتاب کو سیو کر دیا گیا، تاکہ یہ کسی بھی طرح سے ختم نہیں کیا جا سکے۔ تو ایشور یا اللہ یا گاڈ نے اپنے اس کتاب میں لکھ بھی دیا کہ اس کتاب کو ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ تو ایشور یا اللہ یا گاڈ نے اپنی اس آخری کتاب کو اسی طرح سیو کیا ہے جیسے کسی کے دل اور دماغ کے اندر، اور آج کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جس کے دل اور دماغ کے اندر پورا کا پورا قرآن یاد ہے، کسی بھی حالت میں جلایا نہیں جا سکتا، پھاڑا نہیں جا سکتا، یا ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جو چیز کتاب کی شکل میں ہے یا کاغذ میں لکھا ہوا ہے اس کو تو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی کے دل و دماغ کے اندر جو چیز سیو ہے اس کو ختم کرنا بہت مشکل ہے۔ اور صرف یہ کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں سیو نہیں ہے، بلکہ کروڑوں مسلمان کے دل و دماغ میں یہ پورا کا پورا قرآن یاد ہے اور اس کے دل و دماغ میں سیو کیا ہوا ہے۔ تو میں اب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو قرآن پورا اتارا ہے ایشور یا اللہ یا گاڈ نے، اور یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد بھی کوئی کتاب آنے والا اب نہیں ہے، نہ کوئی ایشور کے اوتار یا پیغمبر یا میسنجر آف گاڈ نئے آنے والے۔ تو اس کتاب کے مطابق یہ اب ایک انٹرنیشنل ریلیجن بنا، کیونکہ اب اس کے بعد کوئی نیا دھرم یا نیا قانون یا نیا ایشور کے اوتار یا میسنجر آف گاڈ یا خدا کے پیغمبر نہیں آنے والے ہیں، اس لیے یہ پوری دنیا کا دھرم ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر کوئی انسان ہو تو اس دھرم کے مطابق ہی وہ فالو کرے گا، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی دھرم آئے ہیں یا تو ان لوگوں نے اس دھرم کو بھلا دیا، ان کی کتابوں کو جو ان کو بتایا گیا تھا ایشور یا اللہ یا گاڈ کی طرف سے جو چیز بتایا گیا تھا، یا تو انہوں نے بھلا دیا، یا بہت سے اپنی طرف سے انسانوں کا جو تھیوری ہے اس میں شامل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ بہت سارا کنفیوژن تھا کہ یہ ایشور یا اللہ یا گاڈ کی طرف سے بات کہا گیا یا کسی انسان کی طرف سے بولا گیا تھا۔ لیکن یہ جو آخری جو کتاب ایشور یا اللہ یا گاڈ کی طرف سے آیا، جسے قرآن کہتے ہیں، اس میں کسی بھی طرح کا انسان کا بات یا کسی اور کا بات مکس نہیں کیا، یہ پوری طرح کا پیور اور سیو کیا ہے انسان کے دل اور دماغ کے اندر ایشور اللہ یا گاڈ نے۔ کیونکہ اگر اس کو بھی مکس کر دیا جائے یا اس کو بھی ختم کر دیا جائے یا اس کو بھی انسان اگر بھلا دے تو انسان کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہوگا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ جب صحیح چیز رہے گا ہی نہیں تو انسان کس چیز کو فالو کرے گا؟ تو کیونکہ اب کوئی بھی کتاب یا کوئی بھی نیا دھرم یا کوئی بھی نیا ایشور کے اوتار نہیں آنے والے ہیں، اس لیے ایشور یا اللہ یا گاڈ نے ایک کتاب کو جو اس نے
आखिर में सबसे आखिर में भेजा है, जिसे कुरान कहते हैं, उसको इंसानों के दिल और दिमाग के अंदर सेव कर दिया है ताकि इसमें किसी भी तरह का मिलावट कोई भी ना कर सके। तो आज तक अगर रिसर्च किया जाए कि ये कुरान एक वाहिद किताब है जो किसी भी तरह का इसके अंदर मिक्स नहीं हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ प्योरिटी ईश्वर या अल्लाह या गॉड का बताया हुआ या उसके तरफ से आया हुआ जो हुक्म है, सिर्फ प्योर अल्लाह का या ईश्वर का या गॉड का बात है। बाकी तमाम जितने भी दुनिया में धर्म की किताब आए हैं, खुद हज़रत मोहम्मद के जो बात थे उनके बातों को रिकॉर्ड किया गया, उनकी किताबों को रिकॉर्ड किया, उसमें भी मुसलमानों ने बहुत तरीक़े का या मुसलमान के दुश्मनों ने उनकी बातों में भी मिक्स कर दिया है। लेकिन ईश्वर या अल्लाह या गॉड का जो बात है, जिसे हम मुसलमान कुरान कहते हैं, उसमें किसी भी तरह का इंसान की बात को मिक्स नहीं किया गया। तो ईश्वर या अल्लाह या गॉड की तरफ से जो किताब दिया गया जिसे कुरान कहते हैं, उसमें क्या क्या कानून बनाया गया, क्या क्या बताया गया इंसानों को क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो बेसिक जो चीज़ था वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिक जो सबसे बड़ा चीज़ को मना किया गया है ईश्वर या अल्लाह या गॉड ने अपने किताब में, जिसे कुरान कहते हैं। पहला ये कि सूद को हराम किया गया है। जो इंटरेस्ट जो आज हम बैंक वगैरह में देखते हैं, इंटरेस्ट वगैरह है, हर तरह का जो सूद है वो हराम किया गया। उसके बाद जो ये हराम का मतलब हुआ सबसे बड़ा जुर्म, अगर कोई भी ये काम करता है तो बहुत बड़ा ये जुर्म में उसको लिखा जाता है। तो इस तरह का सूद को हराम किया गया है। और जो मुर्दा जो जानवर है उसके गोश्त को खाना हराम किया गया है। उसके बाद पिग या सूअर के गोश्त को खाना हराम किया गया है। खून जो होता है इंसान का हो या जानवर का है उसको पीना हराम किया गया है। और शराब है, जुआ है, इन सब को हराम किया गया है। यानी अगर कोई ये काम करता है तो वो बहुत बड़ा जुर्म करता है। और ईश्वर या अल्लाह या गॉड के जो आखिर किताब में है, जैसे कुरान कहते हैं, उसने अपने इस किताब में जो सबसे बड़ा जो जुर्म बताया है, जो किसी भी हालत में ईश्वर अल्लाह या गॉड किसी भी हालत में माफ़ नहीं करेगा, वो सबसे बड़ा ये जुर्म है जिसे इस्लाम में या कुरान में बताया गया कुफ्र, और दूसरा है शिर्क। कुफ्र का मतलब ये है कि कोई भी इंसान अगर ईश्वर की किसी बात को इनकार कर देता है या उसको नहीं मानता है या उसे झूठ समझता है तो उसे कुफ्र कहते हैं। और कुफ्र करने वाले इंसान को काफिर कहते हैं। या कोई भी ऐसा इंसान जो ईश्वर की बात को नहीं माने या उसकी बात को झूठ समझे या उसकी बात को करने से या सच मानने से इनकार कर दे तो वो इंसान काफिर हो जाता है। तो ये जो भी इंसान काफिर हुआ या ईश्वर की बात को ना मानने वाला हुआ, ये इंसान के ये ईश्वर या अल्लाह या गॉड के नज़र में सबसे बड़ा मुजरिम है। और इस मुजरिम को अगर ये इसी हालत में मर जाता है, यानी काफिर होकर मरता है या ईश्वर के मरता है, तो ये काफिर मरता है और ईश्वर या अल्लाह या गॉड इसे किसी भी हालत में माफ़ नहीं करेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा जो जुर्म है कुफ्र के बाद या अल्लाह या ईश्वर या गॉड के बात को ना मानने वाले के बाद जो सबसे बड़ा जो जुर्म है, जिसे ईश्वर या अल्लाह या गॉड माफ़ नहीं करेगा अगर वो उस हालत में मर जाता है। मरने से पहले अगर वो तौबा कर लेता है या माफ़ी मांग लेता है ईश्वर से, तो ईश्वर उसे माफ़ कर देता है और उसको माफ़ कर देता है। लेकिन अगर उस हालत में अगर वो मर जाता है तो ईश्वर अल्लाह या गॉड उसको माफ़ नहीं करेगा। ये इस तरीके से ईश्वर या अल्लाह या गॉड अपने आखिरी किताब कुरान में लिखा है या अपने कानून में उसे बताया है। तो दूसरा जो सबसे बड़ा जो जुर्म है वो शिर्क है। शिर्क का मतलब है ईश्वर या अल्लाह या गॉड किसी उसको एक को छोड़कर, यानी जिस तरह हम जैसे ईश्वर अल्लाह या गॉड ये सारे दुनिया का चलाने वाला या खिलाने वाला या जिंदा करने वाला या मौत देने वाला या बनाने वाला या बिगाड़ने वाला, ये सारा चीज़ ये सारा काम एक ईश्वर या एक अल्लाह या एक गॉड करता है। अगर उसके ईश्वर या अल्लाह या गॉड के लेबल पर हम किसी दूसरे को इंसान को या फरिश्ते को या ईश्वर के अवतार को या कोई भी चीज़ को अगर ईश्वर के लेबल पर लाकर खड़ा कर देते हैं या उसके कंपेयर में किसी को खड़ा कर देते हैं, जैसे इस पूरे दुनिया का पूरे ब्रह्मांड का बनाने वाला, पैदा करने वाला, चलाने वाला सिर्फ एक है। अगर उसके बराबर में हम कोई इंसान ये समझता है कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाला या खिलाने वाला या पिलाने वाला या मारने वाला या जिंदा करने वाला
کوئی دوسرا بھی اس کے لیبل میں یا اس کے برابر میں ہے، یا 2 نہیں ہے 3 ہے یا 4 ہے. جس طرح کوئی بزنس آدمی کرتا ہے تو پارٹنرشپ میں مل کر کرتا ہے اور ایک فیکٹری کا 2 یا 3 یا 4 مالک ہوتا ہے. اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ پوری دنیا یا پورے برہمانڈ کو چلانے والا ایک نہیں بلکہ 2 ہے یا 3 ہے یا 4 ہے، تو یہ ایسا آدمی یا ایک ایشور کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو پوجنے، ایشور کو یا اللہ یا گاڈ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی پوجا کرتا ہے یا کسی مورتی یا کسی اور چیز کی پوجا کرتا ہے یا کسی اور چیز کی بندگی کرتا ہے، تو اسے مشرک کہتے ہیں یا شرک کرنے والا انسان کہتے ہیں. اگر یہ انسان اس حالت میں مر جاتا ہے تو ایشور یا اللہ یا گاڈ کے آخری کتاب قرآن کے مطابق اس انسان کو معاف نہیں کیا جائے گا کسی بھی حالت میں، اگر وہ یہ 2 جرم کر کے وہ مر جاتا ہے اسی حالت. اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا، جس جرم کو چاہے گا، وہ چاہے گا تو معاف کر سکتا ہے یا نہیں چاہے گا تو معاف نہیں کرے گا. یہ ایشور یا اللہ یا گاڈ نے اپنے کتاب قرآن میں لکھا ہے. تو یہ بیسک اسٹرکچر یا بیسک قانون تھا جو ایشور اللہ یا گاڈ نے اپنے آخری کتاب یا آخری پیغمبر حضرت محمد کے تھرو بتایا یا بنایا. اب اس کے بعد کوئی نیا دھرم یا کوئی نیا ایشور کے اوتار یا پیغمبر اب نہیں آئیں گے. اب اس کے میں بات بتاتا ہوں کہ حضرت محمد نے آنے والے فیوچرز کے بارے میں یا پریڈکشنز کے بارے میں کیا بتایا ہے کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے. اب تو کوئی ایشور کے اوتار یا پیغمبر یا میسنجر آف گاڈ نہیں آئیں گے، تو اس کے بعد کیا ہونے والا ہے. اب یہ دنیا چلنے والا ہے یا اس کو ختم کیا جائے گا، اگر ختم کیا جائے گا تو کب کیا جائے گا، کیسے کیا جائے گا، تو یہ میں بتانے کی کوشش کروں گا. دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو ہمارا پسند آیا ہو تو آپ اس شیئر کے بٹن کو دبا کر واٹس ایپ گروپس یا اپنے واٹس ایپ دوستوں کو شیئر کر سکتے ہیں، یا اس شیئر کے بٹن کو دبا کر آپ فیس بک میں اسے پوسٹ کر سکتے ہیں اور تمام لوگوں سے آپ شیئر کر سکتے ہیں.